बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तालीम उल-इंशा का 29वां सबक है, जिस सबक का नाम है मुरक्कब तौसीफ़ी। आज की इस वीडियो में हम मुरक्कब तौसीफ़ी को अच्छे तरीक़े से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुरक्कब तौसीफ़ी को समझने के लिए असल हमें सिर्फ़ 3 बातों का जान लेना ज़रूरी है। अगर हम वो 3 बातें अपने जहन में बिठा लें तो समझ लीजिए कि आपका मुरक्कब तौसीफ़ी बहुत आसानी के साथ हल हो जाएगा। चलिए जानते हैं वो 3 बातें कौन सी हैं। सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। दूसरी हमें बात जाननी है कि मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर 2 लफ्ज़ आते हैं, मौसूफ़ और सिफ़त। तो मौसूफ़ किसे कहते हैं और सिफ़त किसे कहते हैं। तीसरी बात हमें जाननी है कि मौसूफ़ और सिफ़त के दरमियान इन दोनों में कितनी चीज़ों में मुताबकत पाई जानी ज़रूरी है। दोनों के अंदर कितनी चीज़ों में सिमिलरिटी यानी मुशाबहत, एक जैसा होना कितनी चीज़ों में ज़रूरी है। अगर हम ये 3 बातें जान लेते हैं तो हमारा मुरक्कब तौसीफ़ी का सबक हल हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। तो मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब कहलाता है जिसमें दूसरा लफ्ज़ पहले लफ्ज़ की सिफ़त बयान करे। क्या मतलब ये कि एक जुमला लिखा हुआ है जिसमें 2 लफ्ज़ हैं और 2 लफ्ज़ों में से दूसरा वाला जो लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ों में दूसरा वाला जो लफ्ज़ है वो दूसरा वाला लफ्ज़ पहले वाले लफ्ज़ के बारे में बता रहा है, या तो उसकी अच्छाई को बता रहा है या उसकी बुराई को बता रहा है। तो दूसरा वाला लफ्ज़ पहले वाले लफ्ज़ की बुराई या अच्छाई बयान करे, इसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। अब ये जो जुमले के अंदर 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं और उस जुमले में 2 लफ्ज़ों में से दूसरा वाला लफ्ज़ पहले वाले लफ्ज़ की अच्छाई बयान करे या बुराई बयान करे, इसको हम कहेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी। और इस जो ये जुमला लिखा हुआ है, इस जुमले में जो पहला लफ्ज़ है इसका नाम होता है मौसूफ़ और जो दूसरा लफ्ज़ है उसका नाम होता है सिफ़त। यानी यूँ कहिए कि जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी उसको हम मौसूफ़ कहेंगे, और जिस लफ्ज़ के ज़रिए से अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी उस लफ्ज़ को हम सिफ़त कहेंगे। इसको हम मिसाल से समझते हैं, एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये जुमला है, किताबुन जमीलुन, खूबसूरत किताब। अब इसमें पहला लफ्ज़ है किताबुन और दूसरा लफ्ज़ है जमीलुन। हम देख रहे हैं कि किताब की तारीफ़ हो रही है जमीलुन के ज़रिए से, यानी जमीलुन जिसके माना खूबसूरत के आते हैं, इस लफ्ज़ के ज़रिए से किताब की तारीफ़ हो रही है। और जिसकी तारीफ़ हो उसे हम मौसूफ़ कहते हैं। यहाँ पर किताब की तारीफ़ हो रही है तो किताब को मौसूफ़ कहेंगे, और जिसके ज़रिए से तारीफ़ हो उसको सिफ़त कहते हैं। तो जमीलुन को यहाँ पर हम सिफ़त कहेंगे। ये 2 बातें हमने जानी हैं। तो पहली बात तो ये कि मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। तो मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं कि 2 लफ्ज़ों में से दूसरा वाला लफ्ज़ पहले वाले लफ्ज़ की अच्छाई या बुराई को बयान करे, ये मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। दूसरा हमने सवाल हल किया, दूसरी बात हमने जानी कि मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर 2 बातें होती हैं। पहले वाले लफ्ज़ को मौसूफ़ कहते हैं और दूसरे वाले लफ्ज़ को सिफ़त कहते हैं। अब ये मौसूफ़ और सिफ़त क्या चीज़ है। तो मौसूफ़ उसको कहेंगे जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाती है, और सिफ़त उसे कहते हैं कि जिसके ज़रिए से अच्छाई या बुराई बयान की जाती है। जैसे किताबुन जमीलुन में किताब की तारीफ़ की गई जमीलुन के ज़रिए, तो किताब की तारीफ़ हुई तो किताब को मौसूफ़ कहेंगे, और जमीलुन के ज़रिए से हुई है तो इसलिए इसको जमील को सिफ़त कहेंगे। तीसरी बात हमें जाननी है कि जब हम मौसूफ़ और सिफ़त को मिलाकर 2 लफ्ज़ों को मिलाकर कोई जुमला बनाएंगे तो उनमें कितनी चीज़ों में मुताबकत या सिमिलरिटी होनी ज़रूरी है। तो उसमें 4 चीज़ें एक जैसी होनी ज़रूरी है।
موصوف اور صفت کے درمیان میں، یعنی دو لفظوں کو ملا کر ہم موصوف اور صفت کا جملہ بنائیں گے تو ان دونوں لفظوں کے اندر جو مطابقت ہونی چاہیے، جو مشابہت اور جو ایک جیسا ہونا چاہیے، وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مذکر اور مؤنث، یعنی جب ہم دو لفظوں کو ملا کر کوئی جملہ بنائیں گے تو اس میں موصوف یعنی پہلا والا لفظ اگر مذکر آئے گا تو دوسرا والا لفظ جس کو صفت کا نام دیتے ہیں وہ بھی مذکر ہی آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا ہے کتاب جمیل، اس میں آپ غور کریں کتاب یہ مذکر ہے اور جمیل یہ بھی مذکر ہے، تو ایک تو اس چیز میں مطابقت اور مشابہت ہونی ضروری ہے کہ جب دو لفظوں کو ملا کر موصوف صفت کا جملہ بنائیں گے تو پہلا لفظ مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر ہی ہوگا، اور اگر پہلا لفظ مؤنث ہوگا تو دوسرا لفظ بھی مؤنث ہی ہوگا۔ جیسے مدرسۃ جمیلۃ، خوبصورت مدرسہ، تو مدرسۃ یہ مؤنث ہے تو اس کی جو صفت آئی ہے جمیلۃ یہ بھی مؤنث آئی ہے۔ 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ نمبر 1 مذکر اور مؤنث میں، یعنی پہلا موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور پہلا لفظ جسے موصوف کہتے ہیں وہ اگر مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہی آئے گی۔ دوسری چیز ہے جس میں مطابقت ضروری ہے وہ ہے معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے 28ویں سبق میں، آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، 28ویں سبق کی ویڈیو کی لنک لگی ہوئی ہے۔ معرفہ اور نکرہ اس کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں 7 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ 7 چیزیں اگر کسی لفظ میں ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی کسی لفظ کے اندر ہے تو وہ معرفہ کہلاتا ہے، اور اگر کوئی لفظ ان 7 چیزوں سے خالی ہے یعنی کسی لفظ میں ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے تو وہ لفظ نکرہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے، موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت ضروری ہے معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی پہلا والا لفظ جسے موصوف کہتے ہیں وہ اگر معرفہ ہوگا تو دوسرا والا جو لفظ آتا ہے صفت اسے بھی ہم معرفہ ہی لائیں گے، اور پہلا والا لفظ جسے موصوف کہتے ہیں وہ اگر نکرہ ہوگا تو دوسرا والا لفظ بھی نکرہ ہی آئے گا۔ جیسے کتاب جمیل، کتاب نکرہ ہے تو جمیل بھی نکرہ ہی آئے گا، اور اگر ہم اس کو معرفہ بنا دیں الف لام کے ذریعے سے تو دونوں کو ہی پھر یوں بولیں گے الکتاب الجمیل، یعنی اگر موصوف پہلا والا لفظ جو الکتاب ہے اس پر الف لام لگائیں گے تو دوسرا والا لفظ جو جمیل ہے اس پر بھی الف لام لگانا ضروری ہوگا، اور یوں کہیں گے الکتاب الجمیل، خوبصورت کتاب۔ یہ معرفہ ہو گئے دونوں کے دونوں، موصوف بھی معرفہ اور صفت بھی معرفہ۔ اب تیسری چیز کیا ہے جس میں مطابقت ضروری ہے؟ تیسری چیز ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ جن موصوف اور صفت کا جملہ جب ہم بنائیں گے دو لفظوں کو ملا کر کے تو پہلا والا لفظ اگر واحد ہوگا تو دوسرا لفظ بھی واحد ہی ہوگا، اور پہلا والا لفظ اگر تثنیہ ہوگا تو دوسرا بھی تثنیہ ہی ہوگا۔ پہلا والا لفظ اگر جمع ہوگا تو دوسرا والا لفظ بھی جمع ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر مسجد جمیل، خوبصورت مسجد، اس میں مسجد واحد ہے تو جمیل بھی واحد ہے۔ دوسری مثال ہے مسجدان جمیلان، یہ مسجدانی تثنیہ ہیں تو جمیلانی بھی تثنیہ ہیں۔ آگے مثال ہے اسی میں مساجد جمیلۃ، مساجد یہ جمع ہے تو جمیلۃ اگرچہ واحد مؤنث ہے لیکن آپ نے جمع مکسر والے سبق میں پڑھا تھا کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے اور اس کو واحد مؤنث کی طرح مانا جاتا ہے۔ تو مساجد، مساجد یہ حالانکہ جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے، اس لیے یہ کس کے حکم میں؟ یہ ہوگا واحد مؤنث کے حکم میں، تو اس کو واحد مؤنث مان کر کے جمیلۃ واحد مؤنث اس کی صفت لائے ہیں، مساجد جمیلۃ۔ آپ جمع بھی لا سکتے ہیں، مساجد جمیلات بھی کہہ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جس میں مطابقت ضروری ہے وہ ہے رفع، نصب اور جر، یعنی دو لفظوں کو ملا کر ہم جملہ بنا رہے ہیں جس میں پہلا لفظ موصوف کہلاتا ہے اور دوسرا لفظ صفت کہلاتا ہے۔ تو موصوف اگر مرفوع یعنی پیش والا ہوگا
تو صفت بھی پیش والی ہوگی، اور اگر موصوف نصب منصوب یعنی زبر والا ہوگا تو صفت بھی زبر والی ہوگی، موصوف اگر زیر والا ہوگا تو صفت بھی زیر والی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی مثال لکھی ہے مسجد جمیل، خوبصورت مسجد، اس میں مسجد کی دال پر دو پیش ہیں تو جمیل پر بھی پیش ہی ہیں۔ اسی طرح رأیت مسجدا جمیلا، دوسرا اگزامپل ہے میں نے خوبصورت مسجد دیکھی، تو اس میں مسجدن پر زبر ہے تو جمیلن پر بھی زبر ہے۔ تیسری مثال ہے مررت بمسجد جمیل، میں خوبصورت مسجد کے پاس سے گزرا، یہاں پر بمسجدن کی دال پر زیر ہے تو جمیلن کے لام پر بھی زیر ہی آیا ہے۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جن چار چیزوں کے درمیان میں جن چار چیزوں کی مطابقت ضروری ہے، یعنی موصوف اور صفت کا جب جملہ بنائیں گے دو لفظوں کو ملا کر تو دونوں لفظوں کے درمیان چار چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، چار باتیں ان میں ایک جیسی پائی جانی ضروری ہے۔ وہ کون کون سی ہے کہ پہلا لفظ مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، پہلا لفظ مؤنث ہوگا تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا۔ دوسری چیز ہے معرفہ اور نکرہ، پہلا لفظ اگر معرفہ ہوگا تو دوسرا بھی معرفہ، اور پہلا لفظ اگر نکرہ ہوگا تو دوسرا بھی نکرہ۔ تیسری مطابقت ہے واحد تثنیہ اور جمع، پہلا لفظ اگر واحد ہوگا تو دوسرا بھی واحد ہوگا، پہلا لفظ اگر تثنیہ ہوگا تو دوسرا بھی تثنیہ ہوگا، پہلا لفظ اگر جمع ہوگا تو دوسرا بھی جمع ہی ہوگا۔ چوتھی مطابقت ہے رفع نصب جر، یعنی پہلا لفظ پیش والا ہوگا تو دوسرا بھی پیش والا ہوگا، مرفوع کہتے ہیں، اور پہلا لفظ اگر نصب یعنی زبر والا ہوگا تو دوسرا بھی زبر والا ہوگا، اور پہلا لفظ اگر زیر والا ہوگا تو دوسرا بھی زیر والا ہوگا۔ یہ تین باتیں اس سبق میں اہم ہیں کہ مرکب توصیفی کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب آپ اس کی تمرینوں کو دیکھ سکتے ہیں، درج ذیل مثالوں میں چار چیزوں کی مطابقت پر غور کریں۔ پہلی مثال لکھی ہے کتاب جدید، نئی کتاب، کتاب جدید نئی کتاب، چار چیزوں میں مطابقت دیکھنی ہے۔ پہلی چیز ہے آپ کی مذکر اور مؤنث، تو کتاب بھی مذکر ہے جسے موصوف کہتے ہیں، جدید بھی مذکر ہے جسے صفت کہتے ہیں، تو دونوں میں مطابقت ہو گئی۔ دوسری مطابقت ہمیں دیکھنی ہے معرفہ اور نکیرہ کے اعتبار سے، کتاب نکیرہ ہے، جدید بھی نکیرہ ہے، دونوں موصوف صفت نکیرہ نکیرہ ہے، اس لیے مطابقت ہے۔ تیسری چیز دیکھنی ہے ہمیں اس مثال میں واحد تثنیہ جمع، تو کتاب واحد ہے موصوف، تو جدید جو صفت ہے یہ بھی واحد ہے، تو اس میں تیسری مطابقت بھی پائی جا رہی ہے۔ چوتھی مطابقت رفع نصب جر کے اعتبار سے ہے، تو کتاب یہ پیش والا ہے تو جدید بھی پیش والا ہی ہے۔ کتاب جدید اس مثال میں چاروں کی چاروں چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے۔ آپ نیچے تک تمام کی تمام مثالوں میں غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو چاروں چیزوں میں مطابقت نظر آئے گی۔ آگے مثال کتابانی جدیدانی، دو خوبصورت کتابیں، اس میں بھی چاروں چیزوں میں مطابقت ہے، کتابانی مذکر ہے، جدیدانی بھی مذکر ہے۔ دوسری مطابقت کتابانی یہ معرفہ نکیرہ ہے تو جدیدانی بھی نکیرہ ہے۔ تیسری مطابقت کتابانی تثنیہ ہے تو جدیدانی بھی تثنیہ ہی ہیں۔ چوتھی مطابقت کتابانی یہ رفع والا ہے، مرفوع والا ہے تو جدیدانی بھی مرفوع والا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں تو پیش کہیں بھی نہیں آ رہا ہے، تو میں نے آپ کو پیچھے جہاں پر آپ نے واحد تثنیہ جمع کا سبق پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد کی جگہ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیش کی جگہ پر جب تثنیہ لاتے ہیں تو الف اور نون والا لاتے ہیں، اور زبر اور زیر کی جگہ پر جب تثنیہ لاتے ہیں تو یا اور نون والا لاتے ہیں۔ تو یہاں پر الف اور نون والا تثنیہ آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیش کی جگہ پر آیا ہوا ہے، تو یہ کتابن کی جگہ پر آیا ہے، کتابانی تو پیش والا ہی مانا جائے گا۔ چاروں چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح کتب جدیدتن یا کتب جدیداتن، اس میں بھی چاروں چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے۔ نئی کتابیں، الکتاب الجدید نئی کتاب، اس میں اور اوپر والی جو کہ مثال ہے سب سے پہلی کتاب جدید میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کتاب جدید میں دونوں لفظ موصوف صفت نکیرہ ہیں، اور جو الکتاب الجدید ہے اس میں دونوں کے دونوں لفظ معرفہ ہیں۔ الکتابان الجدیدانی دو نئی کتابیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اوپر جو کتابانی جدیدانی ہے وہ نکیرہ ہے، اور یہ الکتابانی جدیدانی یہ الکتابان الجدیدانی یہ معرفہ ہے۔
الکتب الجدیدۃ نئی کتابیں، مدرستن قدیمتن پرانا مدرسہ، مدرستان قدیمتانی دو پرانے مدرسے، مدارس قدیمتن یا مدارس قدیماتن پرانے مدرسے۔ اچھا آگے آئیے، المدرسۃ القدیمۃ پرانا مدرسہ، اس میں اور اوپر والی مثال میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نکرہ کا اور معرفہ کا فرق ہے۔ آگے آئیے، المدرستان القدیمتان دو پرانے مدرسے، المدارس القدیمۃ پرانے مدرسے، لطالب مجتہد محنتی طالب علم کے لیے، لطالبین مجتہدین دو محنتی طالب علموں کے لیے، لطلاب مجتہدین یہاں پر مجتہدین کا لفظ غلط آیا ہے کیونکہ طلاب جمع مکسر ہے طالب ان کی، اور جمع مکسر کے لیے یا تو واحد مؤنث آنا چاہیے، لطلاب مجتہدۃ آنا چاہیے، یا پھر اگر جمع لائیں گے تو جمع مؤنث لائیں گے، لطلاب مجتہدات، مجتہدات آئے گا، محنتی طلبہ کرام۔ آگے دیکھیے، للطالبین المجتہدین دو محنتی طالب علم، لطلاب المجتہدین بہت سارے محنتی طالب علم۔ یہاں پر بھی للطلاب المجتہدات آپ کو کہنا پڑے گا، یہ مجتہدین غلط لفظ آیا ہے، لطلاب مجتہدین۔ اکرموا طالبۃ محجبۃ، اکرموا کے معنی احترام کرو، طالبۃ محجبۃ باپردہ طالبہ کا، باپردہ طالبہ کا احترام کرو، اکرموا طالبتین محجبتین احترام کرو دو باپردہ طالباؤں کا، اکرموا طالبات محجبات احترام کرو چند بہت ساری باپردہ طالبات کا۔ آگے ہے، اکرموا الطالبۃ المحجبۃ باپردہ طالبہ کا احترام کرو، اکرموا الطالبتین المحجبتین دو باپردہ طالباؤں کا احترام کرو، اکرموا الطالبات المحجبات بہت ساری باپردہ طالبات کا احترام کرو۔ تو ان مثالوں میں آپ کسی بھی مثال میں غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو چاروں کی چاروں چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی، اور اگر کسی مثال میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو آپ ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب آگے یہ تمرینیں آتی ہیں، تمرین نمبر 1، 2 اور 3 اور 4 اور تمرین نمبر 5۔ ان تمرینوں کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اس سبق کے آخر میں جو الفاظ اور معانی لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو حفظ یاد کریں، جب وہ یاد ہو جائیں گے تو یہ تمرینیں حل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو عربی میں عربی کا ترجمہ کرنا اردو میں، دوسری چیز ہوتی ہے اردو کی عربی بنانا۔ اس میں ہمیں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم موصوف صفت والے جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو عربی زبان میں جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، اور جو لفظ پہلے لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے تمرین نمبر 1 ہے آپ کی العقیدۃ الاسلامیۃ، اس لفظ کے اندر بعد میں اسلامیہ ہے تو اس کا ترجمہ پہلے ہوگا، اور العقیدہ پہلے ہے تو اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا، اور یوں ترجمہ کریں گے اسلامی عقیدہ۔ دوسری مثال الکتاب الدینی، دینی کا ترجمہ پہلے ہوگا، الکتاب کا بعد میں ہوگا، دینی کتاب۔ القرآن الکریم، کریم قرآن، اس کو قرآن کریم ہی کہیں گے۔ تمرین نمبر 2 میں آ جائیے، اس کی عربی بنانی ہے۔ عربی بنانے میں یہ خیال رکھیں گے کہ اردو میں جو لفظ پہلے لکھا ہے اس کی عربی بعد میں بنانی ہے، اور جو لفظ بعد میں لکھا ہے اس کی عربی پہلے بنانی ہے۔ جیسے بڑی لڑکیاں، لڑکیوں کی عربی آتی ہے بناتن، اور بڑی کی عربی آتی ہے کبیرن کبیرتن۔ بناتن یہ بنتن کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی جو صفت آئے گی یا تو واحد مؤنث آئے گی یا جمع مؤنث آئے گی، تو بناتن کبیرتن یا تو یوں کہیں گے یا پھر بناتن کبیراتن یوں کہیں گے۔ جب آپ جملے بنائیں گے تو اوپر جو 4 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں مطابقت والی، ان 4 چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ تمام کی تمام تمرینیں حل کریں گے۔ تمرین نمبر 5 میں ایک عربی میں گفتگو لکھی ہوئی ہے، اس عربی میں گفتگو کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایو جوال جدید، ایو جوال، ایو کے معنی کون سا، جوال معنی موبائل، کون سا موبائل نیا ہے۔
اس میں نام کا لفظ فالتو ہے، ترجمہ کریں گے ھذا جوال جدید، یہ نیا موبائل ہے۔ جوال موصوف ہے، جدید صفت ہے، اور میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ موصوف صفت میں ترجمہ جو کرتے ہیں وہ دوسرے لفظ کا پہلے ہوتا ہے اور پہلے کا بعد میں ہوتا ہے، تو جدید کا پہلے ہوگا اور جوال کا بعد میں ہوگا۔ یہ نیا موبائل ہے، وَلَهُ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ أَيُّ شَيْءٍ لَازِمٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ، کون سی چیز ضروری ہے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے؟ الایمان القوی والخلق الحسن، الایمان القوی یہ موصوف صفت ہے، اس لیے ترجمہ قوی کا پہلے کریں گے، مضبوط ایمان اور اچھے اخلاق۔ ای کتاب خالد، کون سی کتاب ہمیشہ رہنے والی ہے؟ القرآن کتاب خالد، قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ لا زوال لہ، نہ اس کو زوال ہے، ولا فناء لہ، نہ اس کو فنا ہے، یعنی یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ ای طالب مجتہد، ای کون سا طالب علم، کون سا طالب علم مجتہد محنتی ہے، کون سا طالب علم محنتی ہے؟ انا طالبۃ مجتہدۃ، میں محنتی طالبہ ہوں۔ ای ذنب اعظم، ای مانے کون سا، ذنب مانے گناہ، کون سا گناہ بڑا ہے؟ الشرک ذنب اعظم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، شکراً، شکریہ۔ یہ آپ کا سبق نمبر جو تعلیم الانشاء کا ہے، مرکب توصیفی کا سبق نمبر 29 یہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ جلد ہی سبق نمبر 30 کی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی۔ السلام علیکم۔